MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना व मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस जामिया क़ासमिया शाही मुरादाबाद व खलीफा व मुजाज हज़रत पीर जुल्फ़ुकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम में हज़रत वाला को बड़े ही अदब व एहतराम से दावत देता हूँ। हज़रत आएँ और अपनी नासिहाना कलिमात से हम सामिईन को महसूस फरमाएँ और अपनी दुआओं से इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई एक तो गुजारिश है पहले आपसे, जो खाली कुर्सियां हैं उनको भर लो, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। हरकत करोगे तो जो आपको सुस्ती छा रही है इंशाअल्लाह वो भी कम हो जाएगी। पीछे वाले उठकर सामने आ जाएं, सामने जो कुर्सी खाली है उस पर आ जाएं। उठ जाओ थोड़ा सा, सारे हजरात उठकर आगे आ जाएं। सुस्ती भी दूर होगी और आपके अंदर इंशाअल्लाह चुस्ती भी पैदा होगी और सहाबा की सुन्नत भी अदा होगी। सहाबा मिल मिल के बैठते थे। बेशक उठ जाओ माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और पसे पर्दा ख़वातीन, बहुत वक्त हो गया आप हजरात को बैठे हुए और बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं और बाहिम्मत लोग हैं आप कि कई घंटों से मुसलसल बैठे हैं। मैं तो समझ रहा था शायद जब तक मेरा नंबर आएगा गिने चुने लोग रह जाएंगे, लेकिन आप लोग तो कसम खा के बैठे, उठना नहीं है जब तक कि दुआ ना हो जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और ये सब दीन की मोहब्बत की वजह से है। अगर किसी के दिल में किसी की मोहब्बत है तो दीन की वजह से। आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? इसीलिए तो कि दीन है। अगर मेरी आप इज्जत कर रहे हैं तो मेरी नहीं कर रहे, दीन की कर रहे हैं। किसी आलिम की इज्जत कर रहे हैं तो मैं उसकी नहीं, उसके दीन की कर रहे हैं। ये धोखा हमें लग जाता है बहुतों को कि मेरी इज्जत हो रही है। ये शैतान की मुलम्मा साजी है। मान लीजिए आज मैं, अल्लाह न करे, ये दाढ़ी ख़त्म कर दूँ, ये लिबास ख़त्म कर दूँ, ये पगड़ी ख़त्म कर दूँ, पेंट शर्ट में जीन्स में आ जाऊँ, कोई मुझे सलाम करेगा? सब लानतें भेजेंगे। चाहे तकरीर कैसी कर लूँ तो मालूम हुआ मेरी इज्जत नहीं है। इज्जत किसकी है? दीन की इज्जत है। जिसकी ज़िंदगी में जितना दीन होगा उसकी उतनी ही इज्जत होगी। तो इसलिए अपनी ज़िंदगियों में दीन लाने की कोशिश करें। यही पैगाम दिया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बैतुल मुक़द्दस फ़तेह करने जा रहे थे और चाबियों के लिए यहूदियों ने बुलाया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को।
تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا تھا امیر المومنین آپ عربی گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، اچھا لباس پہن لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام وَلَوْ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ عزتوں کا مرکز ہے دین اور اسلام، یہیں سے عزتیں ملیں گی، اس پر عمل کرنے سے عزت کی چوٹیوں پر پہنچیں گے، اور اسلام کو چھوڑ کر کے ذلت کے غار میں دھکیل دیے جائیں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ بنو اسرائیل کے بارے میں۔ بنو اسرائیل جب میدان تی میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے غیب سے انتظام کیا کھانے پینے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ رات میں اندھیرا ہوتا تھا تو 12 ستون نور کے ظاہر ہوتے تھے جن سے روشنی ملا کرتی تھی، اور پھر کھانے کے لیے اللہ نے من اور سلوہ، بٹیر اور حلوہ ان کے لیے مہیا کرا دیا۔ روزانہ کھاتے تھے، بٹیریں آتی تھی، بھونتے تھے، تلتے تھے، کھا لیتے تھے، اور درختوں کے پتوں کے اوپر آئس کریم جیسا حلوہ آتا تھا اسے اٹھاتے وہ کھا لیتے تھے۔ تو سویٹ ڈش بھی تھی اور بھنے ہوئے کے پرندے بھی کھا رہے تھے، لیکن انسانی فطرت ہے ایک ہی کھانے پر وہ قناعت نہیں کرتا، اسے تو روزانہ نئے نئے بھانت بھانت کے کھانے اور ڈشیں چاہیے۔ کئی دن ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ کب تک یہ کھاتے رہیں بٹیر اور حلوہ؟ لہذا ہمیں کیا چاہیے؟ قصائیہ وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ، ککڑی چاہیے ہمیں، اور لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، کھیرا چاہیے، یہ چیزیں دلواؤ ہمیں۔ ایسا لگتا تھا بنیے کی قوم میں سے تھے یہ، بنیے یہی سب کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ اللہ ان کو جنتی غذا کھلا رہا تھا اور یہ کہہ رہے تھے ہمیں جنتی غذا نہیں چاہیے۔ جنت میں پھل بھی ملیں گے، اور جنت میں کیا ہے؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت من چاہا اللہ کھلوائے گا۔ تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہمیں تو یہ سبزی ترکاری دو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کہلوایا، أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم بدل رہے ہو اس چیز کو جو اللہ نے بہتر دیے اس کے بدلے میں جو ادنا اور گھٹیا ہے؟ اللہ نے تمہیں اعلیٰ قسم کی غذا گوشت کی شکل میں دی ہے، تم ادنا قسم کی غذا سبزی اور ترکاری کی شکل میں لینا چاہتے ہو۔ یہ بنو اسرائیل کے لیے اللہ نے فرمایا تھا، تو اللہ نے تذکرہ کیوں کیا؟ اسی لیے تو کیا کہ ہم ایسی ناشکری نہ کریں جیسی ناشکری انہوں نے کی ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں اگر ہم اس سے گھٹیا کو پسند کر رہے ہیں تو گویا ہماری فطرت اور طبیعت بھی بنو اسرائیل والی ہے، یہودیوں والی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، دوسری طرف دوسری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ہمارا جھکاؤ اور میلان قرآن کی طرف ہے کہ دوسری تعلیمات کی طرف زیادہ ہے؟ قرآن اعلیٰ ہے، دنیا کی ساری تعلیمیں اس کے مقابلے میں ادنا اور ارذل ہے۔ ہم لوگوں کی سوچ اور فکر اور تھنکنگ کیا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ قرآن کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں اور دوسری تعلیمات کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں؟ مدارس میں بچے جو پڑھنے آتے ہیں ان کے اخراجات کتنے ہیں؟ اسکول اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے اخراجات کیا ہیں؟ وہاں پر بڑی خوشی سے ٹیوشن پڑھانے والے کو 2000-3000 دیں گے، مدرسے میں 500 روپے کی فیس بھی دینا ہمیں پہاڑ معلوم ہوتا ہے اور مصیبت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے میں پڑھانے والے سب فری میں پڑھا رہے ہیں،
ملا ہی چندہ کرے گا، ملا ہی پڑھائے گا۔ دوہری ذمہ داری مدرسے والوں پہ ڈالی، چندہ بھی تم کرو گے، پڑھاؤ گے بھی تم، اور تانے بھی ہمارے تم سہو گے۔ رمضان میں ساری دنیا روزے رکھ کر کے کوئی اے سی میں، کوئی کولر میں، کوئی ہوا کی پنکھے کی ہوا میں سوتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ یہ بیچارے مدرسے والے کہاں جاتے ہیں؟ چندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، شہر شہر گھومتے ہیں، لوگوں کی تان و تشنیع سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے روزے میں شام تک ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ چندہ کر کے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب مدرسہ چلانے بیٹھتے ہیں تو اب حساب ان سے لیا جاتا ہے، اور پھر تانے دیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ملا کہیں ضرور گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مولویوں کے کپڑے رہتے ہیں صاف ستھرے۔ یہ دیکھ کر بہت سے مالداروں کے پیٹ میں قراقر شروع ہو جاتا ہے، بڑی مروڑ شروع ہوتی ہے کہ مولوی اس کی تنخواہ تو 8,000 10,000، لیکن اس کی کرش ٹوٹتی نہیں، کپڑا بالکل صاف ستھرا پہنتا ہے، ہر وقت حشاش بشاش کھلا ہوا رہتا ہے، آخر لا کہاں سے رہا، ضرور گھپلا کیا اس نے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، تم کروڑوں میں رہو پھر بھی اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا اللہ ہمیں ہزاروں میں دے کر کے سکون دے رہا ہے۔ یہ تو سکون اللہ کی طرف سے۔ بہت سے لوگ ایسے، میں مسجد میں ایک مرتبہ امامت کر رہا تھا تو سفید جوار کٹ میں نے پہن رکھی تھی، اتفاق سے وہ نہیں تھی، ہمارے برادر نسبتی نے بھیجی، تو نماز کے بعد میں ایک صاحب کہنے لگے، امام صاحب آپ کی جوار کٹ میری جوار کٹ سے زیادہ چمک رہی ہے۔ آپ سوچو کتنی پینی نگاہ رکھتے ہیں کہ مولوی اتنا صاف کیوں پہن رہا ہے۔ تو محنت بھی یہ کریں، پڑھائیں بھی یہ، اور اس کے بعد تان و تشنیع بھی یہی سے ہے۔ آپ ذرا سوچو تنخواہیں کتنی سب سے کم، ایک مزدور کی مزدوری زیادہ ہے ایک مولوی اور امام کی تنخواہ سے۔ مزدور کی مزدوری 300-400 روپیہ ہے، 400 روپے کے اعتبار سے بھی 12,000 روپیہ بنتے ہیں مہینے کے۔ امام صاحب کی تنخواہ یہ 5,000 6,000، بہت ہوا تو 7,000 8,000، اور بنا لیا اس کو کیا، بندھوا غلام، کہ امام صاحب نہ موت میں جا سکتے ہیں نہ نکاح خوشی میں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ 24 گھنٹے کے ہمارے غلام ہیں، خبردار یہ کہیں چلے گئے، اگر 2 دن کی چھٹی مل رہی تو ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دیں گے۔ ایسا غلامی کا توق امام کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ مجال کیا ہے کہ امام متولی صاحب کے خلاف جملہ کہہ دے، کوئی تقریر کہہ دے، وہی تقریر امام صاحب کریں گے جو متولی صاحب کے حق میں اور فیور میں، ان کے خلاف بول نہیں سکتا۔ اس بدبخت متولی سے کہو ایک 40 دن تک صفِ اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ کے تو دیکھے۔ امام کے اوپر پابندی ہے، 8,000 10,000 دے کر کے امام کے اوپر کیا ہے، تلوار ہر وقت لٹکی ہوئی ہے کہ تم غیر حاضری نہیں کر سکتے، اور متولی صاحب فجر میں کبھی بھی نہ آئیں، کبھی فجر کی توفیق ہی نہ ملے انہیں۔ سردیوں میں سردی بہت ہو رہی ہے، آ نہیں سکتے، گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے، کیسے آ جائیں؟ شتر مرغ ہو گئے۔ جیسے شتر مرغ سے کہا گیا تو کیا ہے، کہنے لگا میں اونٹ ہوں، تیرے اوپر بوجھ لا دیں گے، کہنے لگا میں مرغ ہوں، مرغ پر بوجھ لاند نہیں سکتے۔ یہی حال ہمارا ہے، سردی آئی تو کیا کہا کہ جی ٹھنڈی بہت ہے لہذا مسجد میں نہیں آ سکتے، گرمی آئی رات چھوٹی ہے نیند پوری نہیں ہوتی۔ یہ سب بہانے بازیاں ہیں، بہانے بازیاں ہیں۔ انہی سے کہا جائے جو نہ آنے والے ہیں، فجر کی نماز میں جو آئے گا اسے 2,000 روپیہ ملیں گے، 2,000 روپیہ ملیں گے فجر کی نماز میں۔ یہ رات بھر نہیں سوئیں گے، رات بھر نہیں سوئیں گے، موبائل دیکھتے رہیں گے، لوڈو کھیلتے رہیں گے، گپے مارتے رہیں گے، فجر میں ضرور جانا ہے، 2,000 ملیں گے۔ دنیا کی اہمیت ہے، یاد رکھنا، دنیا کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، یہ تو مثالاً عصر کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہو، کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تو یوں سمجھو کہ اس کے اہل و عیال کو، مال کو، سب کو لوٹ لیا گیا اور وہ تنہا اکیلا کھڑا رہ گیا۔ کتنے لاکھ گئے، کتنا کچھ لوٹا۔ تو بہرحال امام کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے اگر امام کیا ہے
وقت سے بے وقت ہو جائے. جیسی سوئی آئے گی 2 بجے اور 2 بجے امام صاحب کی ظہر کی نماز کا ٹائم ہے تو سارے مقتدی سوئی کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے امام صاحب کہاں چلے گئے, امام صاحب کہاں گئے. ارے بھائی سوئی کو دیکھنے, امام کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے. جتنی دیر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے فرشتے دعا دے رہے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ, اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس پر رحم فرما. فرشتوں کی دعا لینا ہمیں بھاری پڑ رہا ہے, جلدی سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ نماز جمعے کی صرف پڑھتے ہیں اور جمعے کی بھی آتے ہیں کس وقت امام خطبہ دے رہا ہو اور جاتے ہیں کس وقت میں جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا بھاگنا شروع کر دیا. میں تو کہا کرتا ہوں شاید ایسا لگتا ہے فرشتے جوتا لیے کھڑے, ڈنڈا لیے کھڑے ہیں. ارے تو آیا نکل کمبخت کہیں کہ سنتیں پڑھنے کی تجھے کہاں سے توفیق ہوگی, بھاگ یہاں سے. فرشتے نکال دیتے ہیں ان کو کہ تمہیں اتنی توفیق نہیں ملے گی کہ اللہ کے گھر میں دیر تک رک سکو. اللہ گھر میں ان کو دیر تک روکے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے اور برگزیدہ ہوں گے, ان کو توفیق دے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف ہمیں کیا ہے قرآن دیا ہے اور دوسری طرف ہمیں دوسری تعلیمات دی ہیں. امام صاحب سے یا حافظ صاحب سے ہم کہ ہمارے گھر میں آ کے ٹیوشن پڑھاؤ تو کتنے کی 500 روپیہ. اور کوئی ٹیچر پڑھانے کے لیے آئے گا انگلش کا یا سائنس کا یا میتھ کا, وہ پڑھانے آئے گا اس کو کتنا دیں گے کہ 2000. ہماری نگاہ میں قرآن کی قیمت 500 ہے اور انگریزی اور میتھ کی اس کی قیمت کیا ہے 2000 روپیہ. ہم نے حیثیت گرائی قرآن کی, ہم نے کم جانچا قرآن کو. ہمارے یہاں قرآن کی ویلو کیا ہے, حافظ اور قاری کی ویلو کیا ہے؟ زبان سے اگرچہ ہم کہتے ہیں حافظ صاحب آپ ہمارے سروں کے تاج ہو اور ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن عمل ہمارا کیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے کہ ہم حافظ صاحب کو کیا دے رہے ہیں, کیا محبت کر رہے ہیں؟ اور اگر ظاہر میں بھی دیکھا جائے, اگر کوئی آپ کیا ایم ایل اے اور ایم پی آئے, دوسری طرف حافظ صاحب آئیں, آپ کس سے بڑھ کر کے ملو گے؟ امام صاحب آ گئے, ایم پی اے صاحب آ گئے, آپ کہو گے امام صاحب آپ کو پھر کسی اور وقت میں آنا, بڑے مہمان آئے ہیں. کیا آئے ہیں؟ بڑے مہمان صاحب آئے ہیں, آپ تو ہمارے اپنے گھر کے ہو, ذرا مسجد میں چلو, ان کی خاطر تواضع ہم کر لیں. قسم بخدا ساری دنیا کے ایم پی اے مل کر, ایم ایل اے مل کر کے ایک حافظ ایک امام کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتے. بولو مسجد پوری کی پوری ایم پی اے ایم ایل اے سے بھری ہوئی ہو اور امام صاحب ہوں, آگے کسے بڑھایا جائے گا؟ اس وقت کس کے محتاج ہیں ایم پی اور ایم ایل اے صاحب؟ کسی کی ہمت ہے جو آگے بڑھ کر کے نبی کے مصلی کا وارث بن جائے؟ کسی کی ہمت ہے جو امامت کر لے؟ اب حافظ صاحب ہی مصلی پہ آئیں گے, ایم پی اے صاحب بھی حافظ صاحب کے اشاروں پہ اب رکوع سجدہ کریں گے, ایم ایل اے صاحب بھی کیا کریں گے کہ جب حافظ صاحب کہیں گے اللہ اکبر تب ہاتھ اٹھائیں گے, حافظ صاحب اللہ اکبر کہیں گے تب سجدے میں جائیں گے. جب تک حافظ صاحب سلام نہ پھیریں, امام صاحب سلام نہ پھیریں, ہمت نہیں ہے ایم پی اے صاحب کی کہ سلام پھیر دیں, ہم بڑے آدمی ہیں لہذا پہلے سے سلام پھیر کے وقت ہمیں ہم پہلے ہی چلے جائیں گے. جاؤ گے چلے جاؤ, نماز ہوگی نہیں تمہاری. ہوگے بڑے, لیکن یہاں پر بڑا کون ہے؟ نبی کا وارث بڑا ہے, جو نبی کے مصلی پر کھڑا ہے وہی بڑا ہے. اس کے اشاروں پر اب اٹھنا اور بیٹھنا پڑے گا, اور جب یہ اجازت دے گا تبھی تم جا سکتے ہو, اس سے پہلے نہیں جا سکتے. یہاں پر آ کر دیکھو امام کا مقام کیا ہے, امام کا مرتبہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے. قرآن ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف دوسری تعلیمات ہیں. ہم کن کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ایک طرف مدرسے ہیں اور ایک طرف اسکول ہیں. ہمارے بچے کدھر زیادہ جا رہے ہیں, اسکولوں میں یا مدرسوں میں؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, اچھی چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز پسند کر رہے ہو, اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کو پسند کر رہے ہو, مدرسوں کے مقابلے میں اسکولوں کو پسند کر رہے ہو. ہم اسکول کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں, لیکن اگر ہمارا بچہ بے دین بن رہا ہے, ہمارے بچے کے ایمان پر اگر ضرب آ رہی ہے,
اور ہمارا بچہ اسلامی تعلیمات سے نفرت کرنے لگے اور ہمارے بچے کے دل و دماغ سے اسلام کی عظمت نکل جائے تو ہم ایسی تعلیم کو سلام کرتے ہیں کہ جاؤ رکھو اپنی تعلیم. اس تعلیم کو تعلیم کہنا تعلیم کی توہین ہے جس تعلیم سے انسانیت ختم ہو جاتی ہو، شرافت ختم ہو جاتی ہو، تہذیب ختم ہو جاتی ہو، عفت تار تار ہو جاتی ہو، حیا لٹ جاتی ہو، ایمان جس سے چھن جاتا ہو، اسلام کی حقیقت جس سے نکل جاتی ہو. اس تعلیم پر تعلیم کا لفظ بولنا تعلیم کی توہین ہے. تو ایک طرف تو کیا ہے مدارس، دوسری طرف کیا ہے اسکول اور کالجز. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اسکولوں میں بھیجو، کالجوں میں بھیجو، لیکن اپنے بچوں کو پہلے اس قابل کر دو کہ یہ بچے اسکول اور کالج میں جا کر کے اپنے ایمان پر کہیں سودا نہ کر لیں، ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال لیں. ان مدارس کو آپ اہمیت کی نگاہ سے دیکھو. آپ سمجھتے ہو ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، پڑھانے والے ملے چند ٹکے کے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے یہاں قاری اقبال صاحب ناظرہ پڑھاتے ہیں مدرسہ شاہی میں. انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ بہار کے رہنے والے بھاگلپور کے ہیں. تو انہوں نے اپنے گاؤں میں مسجد کے اندر مکتب کھولا. مسجد والوں سے، گاؤں والے سے کچھ نہیں لیتے تھے. یہاں مراد آباد سے چند لوگوں سے چندہ کر کے حافظ صاحب جو پڑھاتے تھے ان کی تنخواہ پہنچا دیتے تھے. لیکن جیسے میں نے کہا بعض لوگوں کو خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے مولویوں سے کہ یہ ترقی کیوں کر رہے ہیں، آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، انہوں نے مدرسہ کیوں کھولا، ہمیں کھولنا چاہیے تھا. ان کا نام کیوں روشن ہو رہا ہے، انہیں تو بدنام ہونا چاہیے. 2-3 سال تک چلا. گاؤں والوں نے کیا ہے قاری صاحب سے کہنا شروع کیا، قاری صاحب مسجد میں مدرسہ نہیں چلے گا، الگ زمین لو، تعمیر کراؤ، پھر مدرسہ بناؤ. مسجد میں بچے شور کرتے، ہنگامہ کرتے، بے ادبی کرتے ہیں، فلا کرتے ہیں، لہذا مسجد سے ہٹ کر کہیں زمین لی جائے، وہاں مدرسہ تعمیر کیا جائے. قاری صاحب کہنے لگے میرے پاس تو اتنی وسعت ہے نہیں اور چندہ میں اتنا کر نہیں سکتا کہ زمین خریدوں پھر تعمیر کروں اور اس کے بعد مدرسہ چلاؤں. کہا پھر مدرسہ بند کرو. قاری صاحب سنتے رہے، کئی سال گزر گئے. لیکن گاؤں والے آگے بڑھتے رہے اپنی حماقت میں، اپنی جہالت میں، اور اپنے حسد اور بغض اور کینہ کی آگ میں جلتے رہے. بہت زیادہ ہو گیا تو قاری صاحب عید کی چھٹیوں میں جب گئے ہوئے تھے، گاؤں والوں نے پھر پریشر ڈالا کہ آپ مدرسہ بند کرو. قاری صاحب کہتے ہیں جمعرات تھی، میں رات میں سویا یہ ارادہ کر کے جمعہ پڑھا کر اعلان کر دوں گا کل سے مدرسہ بند. کہتے ہیں میں سویا، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے اور آپ انتہائی غضبناک غصے میں میری طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اقبال سن، اگر تو نے مکتب کو بند کیا قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا. قیامت میں تجھے معاف نہیں کروں گا اور یہ مکتب بند ہو گیا. یہ کہہ کے قاری صاحب کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو میرے جسم پر تو لرزہ طاری میں کانپنے لگا. آنسو رہی یہ کیا ہوا، خوف طاری ہو گیا. برا حال میرا کہ پھر مجھے نیند نہ آئی. صبح تک میں روتا رہا کہ میں نے کیا ارادہ کیا، کیا نیت کی. جمعہ پڑھا کے قاری صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے سنو گاؤں والو، یہ مکتب چلتا رہے گا جب تک اقبال زندہ ہے. یہ مکتب اسی شکل میں بند ہو سکتا ہے، یا تو اقبال مر جائے یا تم مجھے مار کے میری ناش کے اوپر سے گزرو گے تب یہ مکتب بند ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں ان مکاتب کی حیثیت نہیں، لیکن ان کا روحانی تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں سے رشتہ جڑا ہوا ہے. ہم اہمیت نہ دیں لیکن ادھر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خدمتگاروں کو اور ان دین کے سپہ سالاروں کو اور دین کے حاملین کو، قرآن کے حفاظ کو عظمت کی، محبت کی، پیار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہم نہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. تو ایک طرف تو مدرسے اور دوسری طرف کیا ہے اسکول اور کالجز ہیں. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟
مدرسے میں فیصد کیا ہے اور اسکولوں میں فیصد کیا ہے؟ مدرسے معلوم ہوا 2% بچے جاتے ہیں اور 70% بچے کہاں؟ اسکول کالج میں جا رہے ہیں، اور باقی جو 28% بچے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے، نہ اسکول میں جاتے ہیں نہ مدرسے میں جاتے ہیں، کہیں پڑھتے ہی نہیں۔ جو نہیں پڑھتے ہیں، جس طریقے سے ان کے والدین خطاوار ہیں نہ پڑھنے کے، وہ پڑوسی اور محلے والے بھی مجرم ہیں جن کے والدین کو نہیں سمجھاتے اور ان بچوں کو مدرسے میں اور اسکول میں نہیں پہنچاتے، وہ پڑوسی بھی اور محلے والے بھی مجرم ہیں۔ جس طریقے سے ہم چندہ کرتے ہیں پیسوں کا کہ 100 روپیہ 50 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ ہر گھر سے لیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے ہم چندہ کریں بچوں کا، سروے کریں محلے کا، اس محلے کے کتنے مکانات ہیں، 100 مکانات 150 مکانات ہیں، اب ان مکانات میں ہمیں دیکھنا ہے کتنے بچے ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، کتنے غیر تعلیم یافتہ ہیں، کتنے ایسے ہیں جو تعلیم کے لائق ہیں اور کتنے ایسے جو تعلیم کے لائق نہیں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، ان کی تعلیم کا نظم کیا ہوگا، ان سب کا سروے کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ صرف مدرسے میں چندہ دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پورے محلے کی فکر کرنا، محلے کے ہر گھر کی فکر کرنا یہ ذمہ داری میں داخل ہے۔ تو اس لئے میرے بھائیوں، ایک طرف تو اسکول اور ایک طرف کیا ہمارے مدرسے ہیں، ان دونوں میں ہمارا رجحان کدھر زیادہ ہے، ہمارا تعلق کدھر زیادہ ہے، مدرسے کی طرف ہے یا اسکول کی طرف ہے؟ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف ناولیں ہیں، ایک طرف قرآن کی تلاوت ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ موبائل کھلا ہوا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے اور اسکرین پر نامعلوم کیا کیا دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارا وقت قرآن پڑھنے میں زیادہ گزرتا ہے یا موبائل چلانے میں زیادہ گزرتا ہے؟ کس میں زیادہ گزر رہا ہے؟ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ ہم نے ادنا کو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو پسند کیا ہے، موبائل کو کئی گھنٹے دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کے لیے کہ جی آدھے گھنٹے میں سر میں درد ہو جاتا ہے، تلاوت نہیں ہوتی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، میسیجز بھیجتے رہتے ہیں، وہاں سر میں درد نہیں ہوتا، قرآن جیسے کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھا نہیں جاتا۔ یہی تو ہے اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اب تو مرد ہی نہیں رہے بلکہ عورتیں بھی بچیاں بھی کئی گھنٹے موبائل پر۔ یاد رکھنا، جس باپ نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا در حقیقت اس نے اپنی بیٹی کو بے حیا بنانے کا سامان دے دیا۔ جو باپ اور ماں اپنی بچی کو موبائل دے رہا ہے در حقیقت وہ اپنی بچی کی حیا کو ختم کر رہا ہے اور اپنی بچی کے دامن کو داغدار بنانا چاہتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنی غیر شادی شدہ بچیوں کو موبائل نہ دو، ورنہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ کی عزت لٹ جائے گی، خاندان پہ دھبا لگ جائے گا۔ ان کو قرآن کی تعلیمات دو، قرآن پڑھاؤ انہیں کہ صبح کو بیٹھو سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔